शो में पंजाब हुकूमत फंड्स की बंदरबाट, अहम तरीन हकाइक बेनकाब। जनरल की निशानदही, दस्तावेजात मंजरे आम पर, आहत चीमा के इंकशाफात, 16 महकमों के खिलाफ नैब हरकत में। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मालूमात आपके सामने रखते चलें। ये फंड्स की बंदरबाट या आप आसान अल्फाज में कहें डिसबर्समेंट फंड्स की जो हुई पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों को, वो डायरेक्ट डिसबर्समेंट हुई। और ये जब कह रहे हैं तो हम दस्तावेजात की सूरत में आपको बताते हैं कि जिस तरह ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल की तरफ से निशानदही की गई। एक खत आपके सामने रखते हैं जो अकाउंटेंट जनरल की तरफ से पहले लिखा गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, जिसमें लिखा गया जी कि ये 2012 की खत है जो आपके सामने पहले रखता हूँ। डायरेक्टेड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स इनटू बैंक अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। हैरानकुन तौर पर इसमें कहा गया जी, इट हैज बीन व्यूड विद ग्रेट कंसर्न दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज इशूइंग पेमेंट एडवाइसेस डायरेक्टली टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची for transfer of heavy amounts into the bank accounts of various departments of the government of Punjab without pre-audit authorization by Accountant General Punjab. If this mode of direct payments becomes a norm on the part of Finance Department Government of Punjab, it would leave an adverse impact on transparency and financial accountability of government accounts, which is fiscal mismanagement. इसमें आगे लिखा गया जी कि it is pointed out that is up to April 2012 an unprecedented amount of 8.7 billion rupees has been released via direct advices bypassing the office which has been from the enclosures annexed. 8.7 अरब रुपए अप्रैल 2012 तक। ये वो खत है जो लिखा गया चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फ्रॉम द अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान पंजाब ऑफिस। और इस खत के साथ हम आपको और भी खतूत दिखाते हैं अहम तरीन, जिसमें ऑडिटर जनरल की तरफ से निशानदेही। अहम तरीन मामला है ये जो अरबों रुपए खरबों रुपए के बजट और जिस फंड्स की हम बात कर रहे हैं कि डिसबर्स होते हैं, जिस करप्शन की हम बात कर रहे हैं आहत चीमा साहब से मुंसलिक केसेस में, ये सारे फंड्स क्या डायरेक्टली डिसबर्स हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को? इस खत से तो लगता है कि पंजाब हुकूमत ने कवायद की भी खिलाफ वर्जी करी, उसूलों की खिलाफ वर्जी करी, फिस्कल मिसमैनेजमेंट, करप्शन, नेग्लिजेंस किस जुमरे में ही आएगा? अहम तरीन इंकशाफ ये खत आपके सामने रख रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम में 16 महकमों का और जिक्र होगा जिन पर कहा जा रहा है कि शिकंजा नैब का सख्त हो चुका है आफ्टर द कन्फेशंस ऑफ आहत चीमा साहब। प्रोग्राम में बुलंद अख्तर राना साहब मौजूद हैं, साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे अजदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा फयाज हुसैन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बुलंद अख्तर राना साहब, ये मैं खतूत देख रहा हूँ सर, 8.7 अरब का जिक्र इसमें है सर। ये किस तरह से अमाउंट डिसबर्स की पंजाब हुकूमत ने? आहत चीमा से क्या ताल्लुक होगा इस पूरे मामले का? और क्या आपको लगता है कि मौजूदा केसेस भी इसी तरह से सारे पेमेंट्स हुई गई जिसमें किसी भी चेक एंड बैलेंस को बिल्कुल मलूज़े खातिर रख के डायरेक्ट पेमेंट्स कर दी गई, डिसबर्समेंट्स हुई स्टेट बैंक के थ्रू? जी थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से शुरका को भी सलाम हो जी। मैं अगरचे इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहता था, बट जब से ये मामलात पंजाब गवर्नमेंट के तहत कायम शुदा कंपनियों के आए हैं तो मुझसे मेरे दोस्त अहबाब जानने वाले ये पूछते हैं कि जनाब वाला ये बताएं कि आप उस वक्त ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, आप क्या कर रहे थे? तो फिर मुझे इस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ा और मैंने फिर ये मालूम किया, और जो ये लेटर्स आप दिखा रहे हैं मेरे भी ये नॉलेज में आए कि भाई असल जो तरीका वारदात था जिसको छुपाने के लिए इन्होंने पहले आपने जो जिसका अकाउंटेंट जनरल पंजाब के लेटर का हवाला दिया है जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया, इसमें तरीका वारदात मुख्तलिफ था। उसमें यह था कि डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट बैंक को, मैं फिर रिपीट करता हूं, स्टेट बैंक को कह देता था कि इतने अरब रुपए, और ये जो जहां निशानदी की गई उस वक्त तक कहते थे कि 8 अरब रुपया अकाउंट से निकाल के और स्टेट बैंक को कहा गया कि आप फलां कंपनी या हमारे फलां अकाउंट में डाल दें।
which was totally unconstitutional, غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. یہ ایسا طریقہ واردات تھا جس میں بعد میں آپ کو اگر یاد ہو کہ آئی پی پیز کو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کو 480 بلین منسٹری آف فائنانس نے اسی طرح اسٹیٹ بینک کو لکھ کے ریلیز کرائے تھے. حالانکہ قانون کہتا ہے کہ کوئی ایک پیسہ بھی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ یا صوبائی جو ہے کنسالیڈیٹڈ فنڈ اس سے ایک پیسہ بھی وڈرال نہیں کیا جائے گا جب تک کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس یا اس کے اکاؤنٹس آفیسز میننگ دیئر بائی کہ کوئی اکاؤنٹنٹ جنرل ریسپیکٹیو پروونس کا جب تک وہ آتھرائز نہیں کرے گا. اور پھر اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آتھرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خرچہ ہوا ہے وہ بےلفار ہوگا, اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس میں آئے گا, وہ اس کا 100% آڈٹ کرے گا اور پھر وہ جب پاس کرے گا تو پھر وہ چیک, اور میں پھر ریپیٹ کروں کہ یہ ڈسبرسمنٹ کے لیے چیک گورنمنٹ کی منی کا سوائے اکاؤنٹس آفس یا اکاؤنٹنٹ جنرل کے صدر صاحب, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر, مشیر, سیکٹری کسی کے پاس نہیں ہوتا. صرف اور صرف اکاؤنٹس آفس ہی کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی چیک بک ہوتی ہے. وہ چیک لکھتا ہے تو اسٹیٹ بینک از آتھرائزڈ ٹو, آپ کا جیسے چیک ہے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کا بینک کسی کو پیسے ٹرانسفر کرے گا, آپ کے چیک کے بغیر کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. آپ پہلے لیٹر میں دیکھیں گے کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے 800 کچھ بلین روپیز 8.17 بلین روپیز. اچھا رانا صاحب آپ اگر میں گزارش کروں گا ساتھ ہی رہیں, میں کیونکہ آپ نے یہ جو آج آپ بات بتا رہے ہیں یہ خطوط ہم دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ, یہ بہت بڑا اس وقت معاملہ ہے اور اس کا تعلق یقینی طور پر موجودہ حالات سے بھی ہے. فیاض چوہان صاحب سر یہ تو ڈائریکٹ آپ دیکھیں نیب کا کیس بنتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پنجاب حکومت نے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ان کے, اور یہ یہاں پر خود کہہ رہے ہیں کہ ایز این اکاؤنٹنٹ ایز آڈیٹر جنرل انہوں نے نشاندہی کر کے خطوط میں بتایا, ہم دکھا بھی رہے ہوں. سر یہ کیا ہو رہا تھا چوہان صاحب؟ 8 ارب روپے اس طرح سے فنڈ ریلیز کیے گئے, قواعد کو کی خلاف ورزی بھی ہوئی اور پھر ہم آج وہ سارے سکینڈلز دیکھ رہے ہیں سامنے. چوہان صاحب یہ آپ نہیں سمجھتے نیب کا کیس ہے پورا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سفان خان, ان کا جو سٹائل آف ورکنگ ہے, سٹائل آف رولنگ ہے نون لیگ کی حکومتوں کا, وہ اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر نا نیچے ٹکر کی صورت پہ چل رہا ہے کہ ان کا جو مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو پی آئی اے کو خریدے گا اس کو سٹیل مل مفت ملے گی. مفتہ صاحب یہ مفت کا مال نہیں ہے, یہ مینا بازار کا مال نہیں ہے, یہ چوری کا مال نہیں ہے, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح جو ایشو آج آپ نے چوز کیا ہے, بلند اختر رانا صاحب نے ایک قانون آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آڈیٹر جنرل کے اپروول کے بغیر کوئی کسی قسم کا کنسالیڈیٹڈ جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو سکتا. ایک اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو وہ بھول گئے بتانا, آپ کے 480 ارب روپے جو انہوں نے جاری کیے تھے نا اپنے آئی پی پیز نہیں, اپنے انویسٹرز کو, میاں منشا سے لے کے اور بہت سے لوگ ہیں, وہ بنیادی طور پہ آپ کی افتخار چوہی صاحب نے رولنگ دی ہوئی تھی اس سے کم از کم 6 مہینے پہلے کہ جب تک آئی پی پیز کا فائنینشیل اور جنرل ٹیکنیکل آڈٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کا یہ سرکولر ڈیٹ نہیں دینا, کیونکہ آپ کی سپریم کورٹ کی یہ اپریہنشن تھی کہ آئی پی پیز کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان میں وہ تقریباً 22 سے 25 ہزار میگا واٹ پیدا کرنے کی ہے, لیکن یہ جان کے 9 سے 10 ہزار میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا نہیں کر رہے تھے تاکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا ایک ٹیمپو برقرار رہے اور ان کی اہمیت بھی جو ہے نا حکومتوں کی برقرار رہے اور یہ لوٹ کسوٹ کرتے رہے. لیکن اس قانون اور اس رولنگ کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے سعودی شریف نے آتے ساری اپنے انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا. آپ سرکولر ڈیٹ کی بات کریں دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ بھی آپ نے دیکھا بلند رانا صاحب کا اس میں کردار تھا اس معاملے کو اٹھانے میں اور آگے لے جانے میں. لیکن چوہان صاحب یہ جو اسپیسیفکلی آج کل معاملہ پنجاب میں چل رہا ہے کرپشن کیسز کا, اس تناظر میں دیکھیں تو صرف اس طرح کی تو ایک پیمنٹ اور پتہ نہیں کتنے اربوں روپے اس طرح سے نکلے قومی خزانے سے جو شہباز شریف صاحب نے وزیر اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ دے دیا, آگے آڈیٹر جنرل سے نہ پوچھا, کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوئی ہے. تو اب نیب کو کیا کرنا چاہیے چوہان صاحب پنجاب حکومت کے خلاف ان معاملات کو لانے کے لیے؟ سفان, میں نے آج سے 2 سال پہلے آپ کے پروگرام میں ان کی 2014-2015 کا آڈیٹر جنرل پنجاب کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اربوں روپے کے انہوں نے گپھلے اور اربوں روپے کی کرپشن اس پہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی. آپ 2015-16 بھی نکال لیں, 2016-17 بھی نکال لیں. میں اکثر ایک محاورہ ان کی گورننس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مزداق انہوں نے پاکستان کے اور پنجاب کے خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے اور رگیدہ اور گھسیٹا ہے
کہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. اور نیب کو انہوں نے جو پچھلا چیئرمین نیب تھے وہ ان کے گھر کی باندھی تھی, وہ ان کے گھر کی لونڈی تھی, وہ ان کے گھر مچھی تھی, وہ ان کی ہاتھ کی گھڑی تھی, وہ ان کے ہاتھ کی سٹک تھی, انہوں نے اس کو فل چھوٹ دی ہوئی تھی. لیکن اب جو نیب کا نیا چیئرمین آیا ہے, ہماری تو گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے قائد اعظم سولر پروگرام, آپ کا چیچو کی ملیا کا پاور پلانٹ, آپ کا نندی پور کا پاور پلانٹ, آپ کا جناب فوڈ سٹیمپ پروگرام, آپ کی سستی روٹی پروگرام, آپ کا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم, آپ کا دانش, آپ کی اسکول, آپ کی پیلی ٹیکسی, آپ کا موٹر جناب میٹرو, جتنی ہے تینوں کی تینوں, یہ اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کا گڑھ ہے جس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور چائنا کی جو ہے نا وہ کمپنیوں نے اور اداروں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ثبوت پیش کیے ہیں. تو بالکل اس نام نہاد قاتل اعلیٰ اور یہ بیڈ گورننس کے بےتاج بادشاہ شہباز شریف کو کٹہرے میں لا کے نشان عبرت جو ہے وہ نیب والوں کو بنانا چاہیے. اجل وزیر صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہوگا اس پر؟ آج بلند اختر رانا صاحب یہ ڈاکیومنٹس بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو, اور ہوا اعتراضات جب اٹھائے گئے اس وقت اس طرح اربوں روپے فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک سے ڈسبرس کرواتا رہا, پنجاب حکومت کے مختلف محکموں میں پیسہ جاتا رہا, فنڈز ریلیز ہوتے رہے, آڈیٹر جنرل کا آئینی ادارہ اس پورے معاملے کو انہوں نے بالکل سائٹ پہ رکھ کر اپنا کام چلاتے رہے. یہ کیا ہو رہا تھا اجل وزیر صاحب, کس پیمانے پر اور کیا ہو رہا تھا, سنگین کتنا یہ معاملہ؟ سیفان, آپ نے کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے عہد چیمہ کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیا تھا جس پہ مجھے بلایا تھا آپ نے, اور جب آپ اس کے وہ ڈاکومنٹس دکھا رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک بات کی تھی, اب یہ چند دنوں کے پہلے کی بات ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سیفان اشر و عشیر نہیں ہے, آپ آگے دیکھیں گے کہ نکلے گا کیا, اور آج آپ کے سامنے ہے کہ کیا نکل آ رہا ہے, اور ابھی تو آگے اور دیکھیں کہ کیا نکل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس حوالے سے یہ جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی قانونی طور پر یہ ہوا ہے, ہم نیب کی بات کرتے ہیں, ہم دوسری کی بات کرتے ہیں, میں تو سیفان ٹو بی ویری فرینک اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا ڈاکو ہو, جو سب سے بڑا سرمایہ دار ہو, جس نے چوری کی ہو, جس نے اس کے بعد وہ 2-3 طریقے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں جب پہلے سمجھتا تھا وہ وکٹری کا نشان بناتے تھے, پھر پتہ چلتا تھا کہ جی وہ کوئی ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, کوئی مشیر, کوئی بڑا بیوروکریٹ. تو اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے ابھی دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں سارے کے سارے صوبائی اسمبلیوں میں آپ نے حالات دیکھے کہ کروڑوں روپے دے کر اور وہاں پہ جو ہے نا سینیٹر بن کر آ گئے. اب یہ پاکستان کے ایوان بالا ہوگا, یہ اس ملک میں قانون سازی کریں گے, یہ آئین سازی کریں گے, یہ آگے آپ کے ملک کو چلائیں گے. تو مجھے ٹو بی ویری فرینک نہ تو کوئی مجھے تو جو امید ہے, اور میں سیریسلی آپ کو سیفان آج بتا رہا ہوں, آفٹر 18 ایئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اب سیاست کو خیر آباد مجھے کہہ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں, صرف بول رہے ہیں, بول کر بھی تک گئے, لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو گئی, کہیں نہ کہیں گی. ٹھیک ہے, 18 سال بعد سیاست کا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن اس بریک کے بعد سر میں آتا ہوں تو کچھ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اور بہت کچھ ہے, تو ایک اور فہرست بھی ہمارے پاس آپ کے سامنے رکھیں گے. بلند رانا صاحب ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں گے بھی سیلریز ہیں ان 55-56 کمپنیوں کے, بلکہ 61 کمپنی سے چیف ایگزیکٹوز کی, اور وہ ماشاءاللہ کتنے لاکھ روپے میں تنخواہیں ان کی ہیں, یہ سب آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے. میرے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج آپ کے سامنے آڈیٹر جنرل کے وہ اہم ترین خطوط, اکاؤنٹنٹ جنرل کے وہ اہم ترین خطوط رکھ رہے ہیں جس میں نشاندہی کی گئی ہے کس طرح قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ فنڈز ریلیز کروانے کا 8.7 ارب کی ایک پیمنٹ آپ کو بتائی ہے. ایک اور خط یہ 2014 کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, 20/12/2014, جو اکاؤنٹنٹ جنرل یعنی کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو لکھا گیا فرام دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آفس. اس میں ذکر ہوا اوپننگ آف نان لیپسیبل پرسنل لیجر اکاؤنٹس کا, اور اس میں کہا گیا جی آگے اس خط میں لکھا گیا کہ ان کیس آف اسائنمنٹ اکاؤنٹس پرسنل لیجر اکاؤنٹس payments are being made without pre-audit by the prospective accounts offices of the CGS organization. اور اس میں ہدایت یہ کی گئی
کہ اس میں آگے چل کے اس خط میں لکھا گیا کہ یو میں کائنڈلی انشور اسٹرکٹ امیجیٹ انفورسمنٹ آف دا ڈیسیشن آف دا آڈیٹر جنرل اینڈ ڈائریکٹ آل دا اکاؤنٹس آفیسز ان یور کنٹرول ناٹ ٹو الاؤ اوپننگ any new assignment personal ledger accounts in future and coordinate with the respective government for winding up operation of such accounts. یہ non lapsable personal accounts ledger accounts یہ کیا ہو رہا تھا اختر بلند رانا صاحب پنجاب حکومت میں؟ یہ کیا خط کی نشاندہی کیوں کیا کیا گیا تھا یہ؟ اور یہ اکاؤنٹس تھے یہ کیا 56 کمپنیوں کے سلسلے میں ہوا کیا ہوا یہ؟ جی سفیان میں جو پہلے جیسے عرض کر رہا تھا کہ جو میں نے وہ پچھلا لیٹر پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا وہ تو دراصل ایک قسم کا ٹپ ان دا آئس برگ تھا. وہ جو بعد میں موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے کیا اور 480 بلین اسی طریقے سے دیے. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے یہ اپنے اکاؤنٹنٹ جنرل سے یہ لیٹر چیف سیکرٹری کو لکھوا ہے تو انہوں نے پھر اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کہنا بند کر دیا. لیکن یہ جو پچھلا ایک اکاؤنٹنگ پروسیجر تھا جو اس 2001 کے قانون سے پہلے تھا اس پروسیجر کے تحت انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں مختلف جو پروجیکٹس ہیں یا جو کمپنیز بنائی جائیں گی ان کا ایک اسائنمنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے اور جتنی ایلوکیشن ہوگی سے ایک کام ہونا ہے ایک میٹرو کا مثال میں اور وہ 20 ارب روپے کا ہے تو 20 ارب روپے کے جو ایلوکیشن ہوگی وہ ڈائریکٹ آپ اس جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. آگے وہ مرضی سے خرچ کرے گا جو کہ خود بڑی قانون کی خلاف ورزی ہے. میں نے جیسے نشاندہی کی کہ 2001 میں قانون بن گیا تھا اور جو ایسی ہوتا ہے کہ جب آئین سے متصادم قانون ہو تو قانون پہ عمل نہیں ہوتا. اگر کوئی پچھلا پروسیجر تھا تو وہ پروسیجر ختم ہو جاتا ہے جب لا آف دا لینڈ آ جائے. اور لا آف دا لینڈ 2001 میں آ گیا تھا جس میں کہہ دیا گیا تھا کہ جولائی 2001 کے بعد کوئی پیسہ بھی پری آڈٹ کیے بغیر اتھرائز نہیں کیا جائے گا. لیکن جب یہ ہوا اور میں نے اس پہ عمل درآمد کے لیے لکھا سی جے کو کہ بھائی آپ انشور کریں کہ یہ میں ایک ایڈیٹر جنرل پاکستان ایک آئینی دفتر ہوں میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ جولائی کے 14 کے بعد کوئی لیپسیبل چونکہ وہ ہوتا ہے کہ جو عام بجٹ ہوتا ہے وہ لیپس ہوتا ہے جون میں اور یہ جو پرسنل لیجر اکاؤنٹ ہے یا اسائنمنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ ایک تو اکاؤنٹ ہوتا ہے ان پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے پاس کمپنیز کے ہیڈ کے پاس سی اوز کے پاس اور پھر وہ لیپس نہیں ہوتا جولائی میں تو وہ انہی کے پاس رہتا ہے اور اس کا ٹوٹل ایلوکیشن جو ہے نا ان کو یکدم ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کا پری آڈٹ نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ مثال دے رہے تھے کہ سپوزنگ اگر یہ پری آڈٹ اے جی پنجاب کرتا اور مجھے اس میں شرمندگی ہے اور میں آئی تھاٹ کہ میں اپنے ایک آئینی فرض میں پورا نہیں ہو سکا بیکاز کہ اس میں منسٹری آف فائنانس نے میرے کہنے کے باوجود اور میری ریکمنڈیشن کے باوجود ایک کنٹرول جنرل اکاؤنٹ لگایا اس لیے لگایا کہ وہ میرے اس ہدایت پہ عمل نہ کرے. پھر اپنی مرضی سے 70 سالہ تاریخ میں اپنی مرضی سے اکاؤنٹنٹ جنرل لگائے اسی لیے کہ وہ پرسنل لیجر اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے رہیں گے. اور آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں بلند رانا صاحب کتنے اربوں روپے ٹرانسفر ہوئے ہوں گے اس طرح سے؟ مجھے اس کے میں کہہ سکتا ہوں کہ سپوزنگ آپ پنجاب کا بجٹ لے لیں ٹوٹل سوائے تنخواہوں اور چھوٹی موٹی چیزوں کے پروجیکٹ کے 60% 70% جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ یک مشت ان پروجیکٹس کو ٹرانسفر کرا دیا گیا میری انسٹرکشن کے باوجود. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جتنی کمپنیز بنی تھی یہ 14 کے بعد بنی تھی. اچھا جی اور 14 میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ 1 جولائی 14 سے کوئی اسائنمنٹ اکاؤنٹ میں ایک پیسہ ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا. لیکن منسٹری آف فائنانس نے میرے اس خط پہ عمل نہ کرایا اور نہ صرف یہ کہ میرے خلاف باقی معاملات ہو گئے وہ تو ہے ہمارے علم لیکن یہ سر 60% بجٹ کا کہہ رہے ہیں اجمل وزیر صاحب. آپ کی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خربوں روپے ہے بھائی یہ اربوں ہیں خربوں روپے کی بات ہو رہی ہے سر. یہ سارا خربوں روپے ڈسبرسمنٹ اجمل وزیر صاحب دس از ویری ہیوج سر. یہ کیا ہو رہا ہے آخرکار صوبہ پنجاب میں؟ آپ کی جماعت کی حکومت رہی ہے وہاں پہ آپ نہیں سمجھتے آپ کو نیب کو اپروچ کوئی کرے یا ہم چاہیں کہ نوٹس لے اس کا بلند رانا صاحب جو بتا رہے ہیں باتیں؟ دیکھیں سفان وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویچو ویچو کائی جاؤ اتو اتو رولا پائی جاؤ. یہ اصل میں سارا کام جو ہوا ہے نا یہ جو کرپشن یا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ جو ابھی اختر بلند رانا صاحب نے فرمایا دیکھیں انہوں نے تو بالکل کیونکہ یہ تو اندر ان کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے لیکن ہمیں باہر سے لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت
जिस चीज पे यहाँ पे मसला बना हुआ है इस मुल्क में इस चीज को नहीं देख पा रहे कि भाई ये जो हो रहा है या ये जो हुआ है, पहले तो इसका एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, भाई पूछा जाए। नहीं जी, फिर ये कहते हैं कि जनाब फौरी तौर पर हमें जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन आपके सामने, अभी जनरल इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, और दूसरी तरफ ये अरबों करबों के डाके मारे गए। अब मुझे बताए, इसाक डार ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और वो बाहर जाकर मफरूर है। दुनिया के कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान से यहां पे वो मौजूद भी नहीं है, मफरूर है, और वो यहां से सेनेटर बन गया? मतलब यार हद होती है हर चीज की। अगर एक मफरूर पाकिस्तान में आकर जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया आ नहीं रहा, उसको आपने बाहर बैठकर किसी ने नहीं पूछा कि जनाबे वाला ये कैसे सेनेटर बन सकता है, ये तो मफरूर है, इसने तो इस मुल्क में ये केसेस इसके खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन वो सेनेटर बन गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद दिस सर। लेकिन सर ये जो सारा बंदरगाह हुआ है अजमल साहब, ये वहीं पर हुआ है पंजाब में जहां आपकी भी हुकूमत रही है। ये शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या आखिरकार? ये जिस तरह से बता रहे बुलंद राणा साहब, ये लिखते रहे, आगे होता रहा, इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन ये तो 60% का मतलब आपको पता है अजमल साहब, बजट पंजाब का आधे से ज्यादा वो इन लेजर अकाउंट्स और नॉन लैप्सेबल अकाउंट्स के जरिए विदाउट एनी प्री ऑडिट ट्रांसफर हो गया। ये क्या हुआ था आखिरकार साहब? ये कितना चौंका देने वाला इंकशाफ है। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि अब ये जो चीज उन्होंने बताई अख्तर बुलंद राणा साहब ने, इसके बाद तो ये तो वो चीज है कि जिसको शायद हमें पता नहीं है कि वो क्या तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया। अब इस तरीका वारदात के मुताबिक तो आप मुझे बताएं कितने बजट पेश किए गए, और इसमें कितने बजट का अगर आप टोटल लगा ले, पिछले 9-10 साल से ये बंदा बैठा हुआ है वहां पे तख्ते लाहौर पे, शहबाज शरीफ, तो इसने क्या किया होगा? ये तो करोड़ों ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर ये बात तो जा रही है जिस तरीके के करप्शन हुआ है। और फिर जो मेगा प्रोजेक्ट है उनकी करप्शन आपके सामने, फिर ये जो एक छोटा सा मोहरा पकड़ा गया आज चीमा, उसके सिर्फ असासे आप देख ले, या उसने जो बोलना शुरू कर दिया वो देखे, तो आप इत्तेफाक सिविल सर्विस के किसी बंदे को भी पकड़ो, उसे इससे हर बंदे से अरबों करबों रुपए आपको जो है ना मिलेंगे, तो फिर इनके बड़ों ने कितना काया होगा ये सोचे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क ऐसे हम नहीं चला सकते। फॉर गॉड सेक, अगर एहतसाब आपने करना है तो पहले कर दे। ये जो हमें ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि जमहूरियत, इलेक्शन, ये मंडियां लगवाओ, अब इसमें तो ये होगा कि जिसने अरबों करोड़ों रुपए के डाके मारे होंगे उसका मुकाबला सेफान कौन करेगा? मुझे जरा बताए, क्योंकि टॉप टू बॉटम इन्होंने आवाम को भी करप्ट कर दिया, उधर भी पैसे देंगे, ऊपर भी पैसे देंगे, तो इनका मुकाबला कौन कर सकता है? फिर तो आराम से बैठ जाए घरों में। मैं तो कम से कम इसमें इस नतीजे पर पहुंचा, ये बात मुल्क में आप सियासत नहीं कर सकते इन डाकुओं के सामने। बुलंद राणा साहब और अभी अजमल अजीज साहब ने भी जो बात करी, सर ये तो खरबों रुपए की बात जा रही है, 60% बजट। सर हम ये सुनते हैं क्योंकि ये जो लेजर अकाउंट्स और पर्सनल लेजर अकाउंट्स जिनमें प्री ऑडिट के शहबाज शरीफ साहब स्पीड पे बड़ा यकीन रखते हैं कि स्पीड, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। पंजाब, चाइना भी उनको पंजाब स्पीड का, सर ये स्पीड के चक्कर में तो नहीं सारा कुछ हुआ? इन्होंने कहा जी स्पीड लगाओ, प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बने, तो पेमेंट सारी उन्होंने जो है खिलाफ ज़ाब्ता ऑडिटर जनरल पे कौन जाए भेजे, वहां पे मंजूरी ले, पहले वहां से जाए, जो पूरा प्रोसीजर होता है डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर करो बैंक से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, स्टेट बैंक के थ्रू, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर ये तो नहीं हुआ कहीं चौहान साहब, ये गवर्नेंस तो नहीं हुई कहीं सूबा पंजाब में? सैफान, मसला ये है कि आले शरीफ ने जो 7 साल अरबों की जो है वो मेज़बानी का शर्फ हासिल किया, उसके बाद अब ये लाखों की करप्शन नहीं बल्कि अरबों और खरबों रुपये की करप्शन के आदी हो गए हैं। किसी ज़माने में 35 लाख रुपए यूनुस हबीब मेहरान बैंक के जो ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव से इन्होंने ISI से लिए थे, अब ये लाखों नहीं, अब ये अरबों से स्टार्ट करते हैं करप्शन और खरबों तक और ट्रिलियन तक लेके जाते हैं। दूसरी चीज़, चौधरी परवेज लाई साहब ने 100 अरब से जायद का जनाब इनको 2008 के अंदर सरप्लस के साथ सूबा पंजाब हवाले किया था। राना बुलंद अख्तर साहब मेरी बात को इंडोर्स करेंगे, पिछले 9.5 सालों में 2 दफा सैकड़ों अरब रुपए के कर्जे पंजाब हुकूमत ने स्टेट बैंक से लिए और अपनी जनाब कर्जों को रीशेड्यूल करवाया, इन्होंने डबो के रख दिया। तीसरी चीज, अभी आपके टीवी चैनल पे एक स्लाइड चल रही है कि आले शरीफ का तर्जमान कह रहा है कि इमरान खान ने जो है वो झूठ बोलने की हद कर दी, सलमान शहबाज का पंजाब के और हुकूमती जो है वो प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं।
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پوری پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بیسیوں دورے جو چائنا کے انہوں نے کیے، اس میں سلیمان شہباز بالکل رائٹ سائڈ پہ وزیر اعظم کے اور لیفٹ سائڈ پہ اپنے باپ کے جو ہے شہباز شریف کے جو بیٹھا ہوتا تھا، وہ کس کیپیسٹی کے اندر، کس پوزیشن کے اندر، اور وہاں پہ میاں منشا صاحب بھی موجود ہوتے تھے. یہ جتنے پاورز پروجیکٹس ہیں، ان ساروں کی کک بیکس، ان ساروں کی کرپشن، ان ساروں اور سی پیک کے جو آپ کا تقریباً 30% پاور پروجیکٹس کے اوپر مبنی ہے، اس کے سارے معاملات سلمان شہباز جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے لوٹ مار کے معاملات. آپ نے کہا سپیڈ، جناب والا واقعی یہ سپیڈ ہے ان کی سپیڈ ہے لوٹ مار کرنے کی، ان کی سپیڈ ہے کک بیک لینے کی، ان کی سپیڈ ہے منی لانڈرنگ کرنے کی، ان کی سپیڈ ہے ملک کا پیسہ لوٹنے کی، ان کی سپیڈ ہے پاکستان. آفٹر دس بریک چوہان صاحب اس بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ کو لسٹ دکھاتے ہیں کہ سیلریز کتنی ہیں اور احد چیمہ کی انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے 16 محکموں کا نام کیوں آ رہا ہے آخرکار اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیوں ہو رہا ہے، نیب کیا کرنے جا رہا ہے، بتائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین انکشافات، اہم ترین ڈاکیومنٹ سامنے رکھ رہے ہیں جس میں آڈیٹر جنرل کی نشاندہی، اکاؤنٹنٹ جنرل کو خط وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں کس طریقے سے پیمنٹس پنجاب کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک سے ڈسبرس کروا رہا ہے اور پنجاب کے مختلف محکموں میں وہ پیمنٹس جاری ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ ایک خط جس میں 8 ارب کا ذکر ہے اور پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوا. پھر نان لیپسیبل لیجر اکاؤنٹس بنائے گئے جن کے ذریعے بغیر کسی پری آڈٹ کے یہ پیمنٹس ٹرانسفر کی گئیں. یہ جو 56 کمپنیز جن کا ذکر ہم سنتے ہیں، ان کے چیف ایگزیکٹیوز جس میں یہ فنڈز ٹرانسفر ہو رہے تھے مبینہ طور پر، ان کی تنخواہوں کی بھی رینکنگ ہم نے نکلوائی ہے کہ کتنی تنخواہ وہ لیتے تھے. ان کا بڑا چرچہ ہے تنخواہ کا. آپ قائد اعظم تھرمل پاور جس کے سی او خود احد چیمہ صاحب تھے، ان کی تنخواہ 12,85,000 ہے. اب یہ وہ سیلری ہے جو آفیشیل ہے، 12,85,000 ایسٹس کے ساتھ موجود ہے وہ ڈیٹیل. نمبر 2 پر پنجاب صاف پانی کمپنی کے سی او کی سیلری 1 ملین سے زیادہ تقریباً 10,85,000 ہے. اس فہرست کے اندر یعنی 20-22 تک رینکنگ ہے تمام کمپنیز کی. اور سی ایف اوز یعنی چیف فائنینشل آفیسرز کی بھی اگر سیلری کی بات کی جائے تو چیف فائنینشل آفیسرز 7,72,000 میں سب میں مہنگے قائد اعظم تھرمل پاور کے ہیں. اب معذرت کے ساتھ یہ وہ کمپنیز ہیں جن میں کرپشن کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، لیکن محترم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر، محترم علامہ اقبال کے نام کے اوپر یہ تمام کمپنیز کے نام رکھے ہوئے ہیں. خیر نام لینا پڑتا ہے اس لیے کیونکہ یہ نام ان کے نام پر رکھے گئے ہیں جن کمپنیز کا ذکر ہو رہا ہے. بلند رانا صاحب، سر لاکھوں روپے سیلریاں، پھر پیمنٹس پری آڈٹ کے بغیر، پھر یہ آپ کے نزدیک اس کی اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو آرڈیننس یہ کدھر معاملہ کھڑا ہوا ہے اور آپ تیار ہیں نیب میں جانے کو کہ اگر یہ معاملہ نیب میں اٹھتا ہے تو؟ میں ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ میں کسی سیاسی یا کسی پارٹیزن اینگل سے نہیں دیکھ رہا. میں بطور ایک پروفیشنل کے اور سابق ایڈیٹر جنرل پاکستان کے آپ کے پاس پروگرام میں آیا ہوں سو دیٹ کہ اگر میرا یہ پروگرام چیئرمین نیب یا ڈی جی نیب دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کا اسکرپٹ یا اس کی جو کیسٹس ہیں وہ ان کو بھجوائیں. اگر وہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے کوئی گائیڈنس اسسٹنس لینا چاہیں تو آئی ایم ریڈی فار دا نیشنل کاز، نیشنل انٹرسٹ. میرا کوئی ذاتیات اس میں نہیں ہے. نمبر 2، میں جو بتا رہا تھا کہ چونکہ اس میں کرمنل نیگلیجنس ہے کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس آفس کی، جو اگرچہ میرے ہی انڈر کام کرتے تھے لیکن ان کی کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کے رول کو بھی نیب انویسٹیگیٹ کرے کہ آخر کیوں، جب ان کو قانون کہتا ہے کہ بھائی آپ بغیر پریاڈٹ کے 1 پیسہ اتھرائز نہیں کریں گے تو بلینز آف روپیز آپ نے کیسے ڈائریکٹ ان کو دے دیے بغیر پریاڈٹ کے. میرے ایک اکاؤنٹنٹ جنرل نے یہ جو آپ صاحب کی بات کریں آج چیمہ صاحب کی، ان کے جون 2013 غالباً تھا کہ اس میں ان کو اربوں روپے ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں دی کہ جی کہ پہلے کا آپ حساب دے تب ہم دیں گے. تو انہوں نے ان کے دفتر پہ چڑھائی کروائی، ان کی یونین کو ملایا، پھر 1000-2000 بندہ بلا کے ان کے خلاف احتجاج کرایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو دفتر سے نکالا گیا اور پھر ایک ڈمی بٹھا کے اور اے جی اور سے اس دن جو ہے نا جون کے آخری دنوں میں وہ پیمنٹ کرا دی گئی. جب میں نے اکاؤنٹنٹ جنرل دوسرا لگانا چاہا تو سی جے نے اس کو چارج نہیں لینے دیا.
یہ کرمنل نیگلیجنس ان کے پارٹ پہ اور میرے ہی افسران ہیں. میں سچی بات کروں گا, میں کوئی لگی لپٹی نہیں کروں گا, چونکہ انہوں نے اس آئینی حکم کو نہ مان کے اور منسٹری آف فائنانس کو فیسیلیٹیٹ کر کے اربوں روپے یہ کیے. باقی رہ گیا آپ جیسے حساب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم وہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے, اگر کسی محکمے میں وہ ڈیپوٹیشن پہ لیا جاتا ہے تو اس کا صرف ایک ڈیپوٹیشن الاؤنس ہوتا ہے 20%. اگر میرا اکاؤنٹنٹ جنرل اس کا پری آڈٹ کرتا ہو تو میں تو اس کو 1 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ سے زیادہ پے قدر کبھی بھی نہیں کرتا. یہ چونکہ اس لیے ہے کہ پیسہ یکمشت ان کے پاس چلا گیا, وہ چاہے 20-20 لاکھ تنخواہیں لیں. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میں خود حیران تھا, 40 سال میرا یہ آڈیٹر جنرل کا یا آڈٹ کے ڈپارٹمنٹ کا تجربہ ہے, کہ مجھے حیرانی تھی کہ ہمارے آڈٹ کے ہوتے ہوئے یہ اربوں روپے خربوں روپے یہ نیب کہہ رہا ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہوا اسی لیے ہے کہ یہ پری آڈٹ نہیں ہوا. ہم جتنے بھی خراب ہو جاتے ہم روپے 100 روپے کا 125 روپے تو پے کر سکتے تھے, 110 پے کر سکتے تھے جی, لیکن 100 کے 1000 نہیں کر سکتے تھے. اچھا افسر صاحب, میں مولانا صاحب ایک چیز تو آپ سے, کیونکہ یہ جو نیب تک تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے, پروگرام دیکھا بھی جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی اسٹیٹ لائف اور دیگر معاملات پہ نیب نے پری ایکشن لیا ہے پروگرام پہ چلتے ہوئے. سر میں کل بھی آپ ساتھ ہوں گے, یہ بھی آپ سے کمٹمنٹ آن ایئر ہی ہو رہی ہے کہ کل ساتھ ہوں گے, تو ڈیٹیل کے اندر اور کچھ چیزیں بھی جس پہ گفتگو آپ سے ہوگی, تو نیب پہ بھی ہم جو ہے کہ اس وقت کوشش کریں کہ فیکٹ سارے پریزنٹ کر سکیں. دوسرا بالکل جی بالکل, اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ سیدھے راستے پر ڈی ٹریک نہ ہو جائیں, کیونکہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو ہم وہ کل نیب کی انویسٹیگیشنز کے حساب سے نا, کل یہ آج چیمہ والے کیس پہ کچھ اور چیزیں بھی نکال کے نیب کے آفیشل بھی ساتھ ہوں گے, آپ کے ساتھ کرتے ہیں پھر کل پہ ڈیٹیل میں بات اور مزید بھی. ویلکم جی ویلکم. لیکن چوہان صاحب یہ سیلریز پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اجور وزیر صاحب, سر یہ لاکھوں روپے سیلری, ابھی آڈیٹر جنرل صاحب سابق کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 1 لاکھ سے اوپر ڈیپوٹیشن الاؤنس ہوتا ہے, سر یہاں 12 لاکھ روپے ہے یہ تنخواہ, ماشاءاللہ فہرست دیکھیں آپ, یہ کیا ہے چوہان صاحب؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. ابھی تو آپ کے جو ہے وہ سرے بازار کی جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن آپ کے سامنے آئی ہے. یہ پسے دیوار والی کرپشن رانا بلند اختر صاحب جیسے جو ہے نا وہ لوگ کے جو ایک بیوروکریٹ کی حیثیت سے اور آڈیٹر جنرل کی حیثیت سے جو ہے وہ ڈیوٹیز دیتے رہے ہیں, ان کو ذرا نیب والے اور سپریم کورٹ بلا لینا تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, اور ہمارے اور آپ کے بھی ہوش ٹکانے آ جائیں گے, اور پوری 22 کروڑ عوام کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے کہ انہوں نے جس انداز سے پاکستان کے اور پنجاب کے خزانے کو لوٹا وہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس وقت پورے پنجاب کے اندر کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو آل شریف کی جو ہے وہ سپرویژن میں نہ ہو, جو آل شریف کے شکنجے میں نہ ہو, جو آل شریف